आदाब अर्ज़, कैसे हैं आप? तो एक मर्तबा फिर गालिब के अशार के बारे में, उनकी तशरीह के बारे में, उनके मानी और मतालिब के बारे में, और उस नुदरत, उस तनव्वु और उस रफ़त ख़याल के बारे में जो गालिब के कलाम का ख़ासा है, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक गज़ल है, उसका पहला शेर है: हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इकबाल ने कहा था कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। फिर इस गज़ल में आगे कहते हैं: चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। इसका मतलब ये है कि पैराहन खून से जब बदन पर चिपक गया तो जैब यानी गिरेबान को अब रफू करने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये एक और जगह भी गालिब ने ये ख्याल बांधा फ़ारसी में: बर्तन बर्तन चस्पीद बाज़म अज निमे खूनाब पैराहन, खराश सीना सतर बखिया शुद चाके गरीबा रा। फिर कहते हैं: जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। फैज ने कहा था: उस तन की तरफ देखो जो कत्ल गहे दिल है, क्या रखा है मक्तल में ए चश्म तमाशाई। तो मतलब वाज़ेह है कि जब जिस्म ही राख हो गया तब उसमें दिल क्या तलाश करते हो, दिल भी राख हो चुका। फिर कहते कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। फिर कहते कि वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज, सिवाय बादे गुलफाम व मुश्क बू क्या है। मतलब ये कि हर शख्स अपने अपनी पसंद की शय के तमन्ना में जन्नत की आरज़ू करता है। तो हमें जन्नत अगर अजीज़ है और उसकी आरज़ू है तो इसलिए कि वहाँ अच्छी खालिस शराब मिलेगी। फिर कहते हैं कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशाओ कदाओ कूजाओ सुबू क्या है। फिर कहते हैं: रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। और मक्ता है कि हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब ये रोटी पानी के लिए थोड़ा सा मस्का लगाना गालिब की भी बेचारे की मजबूरी थी। बहरहाल अकबर इलाहाबादी ने शायद कहीं कहा था कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, गो खा के राह है मगर आंधी के साथ हैं। फिर अगली गज़ल में एक शेर है कि कहर हो या बला हो जो कुछ हो, काश कि तुम मेरे लिए होते। इससे आगे कहते हैं कि मेरी किस्मत में गम गर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। ये एक इंतहाई खूबसूरत शेर है और ये असलूब हमारी ज़बान में बिल्कुल नया है, बहुत बदी और ख़ूबसूरत है। इसका लुत्फ़ बयानी नहीं महसूस किया जा सकता है, सिर्फ वजदानी है। और मतलब ये गमों का तहम्मुल, सहना, गमों की बर्दाश्त दिल का काम है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरे गमों की कसरत, फरावानी, ओवर सप्लाई का मामला हद से बढ़ गया है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर क़ज़ा व क़दर ने, किस्मत ने मुझे गम की इतनी बड़ी मिक़दार दी थी, उसे संभालने के लिए रिसेप्टिकल तो उसका कोई देते। यानी अगर ना गम था तो मुझे कई दिल देते ताकि उन दिलों में मैं उस गम को बांट देता मुख्तलिफ मिक़दार में, और उसकी बर्दाश्त, उसका बोझ उठाना मुमकिन हो जाता। इसी तरह से मिर्ज़ा ने आँखों के लिए भी एक जगह नाकाफ़ी होने का इसी तरह से इजहार किया है खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कई दीदे खूना बफिशा। और फिर कहते हैं: आ ही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और भी जिए होते। अपने महबूब को एक्सोनरेट कर रहे हैं गालिब, कह रहे हैं कि ये तो हमारी ज़िंदगी ने वफा नहीं की,
ورنہ اس کے راہ پہ آنے میں کوئی ایسی چیز اس کی شخصیت میں خرابی نہیں تھی کہ وہ راہ پہ نہ آتا۔ ایک جگہ میر غلام حسن نے کہا تھا غالباً کہ زندگی نے وفا نہ کی ورنہ تماشا وفا کا دکھلاتا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ زندگی کے اختصار کو، اس کی کامیابی کو غالب مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر زندگی ہمیں زیادہ ملی ہوتی تو میں اس سے منا لیتا۔ پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمام معاملات امید و بیم کے درمیان معلق ہیں، لیکن کوئی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اگلی غزل ہے: غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہے یوں تشنہ لب پیغام کے۔ یعنی تیری محفل میں جو لوگ تجھ ناشنا تھے، بیگانے تھے، وہ تو لب ساغر کے بوسے لے رہے ہیں، یعنی جام بھر بھر کے شراب پی رہے ہیں، اور ہم تیری محفل میں حاضر ہونے کے لیے، طلب کیے جانے کے لیے، بلاوے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ یعنی نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ یہ کہ کچھ کہنا ہو نہ ہو، وہ ہم خط ضرور لکھیں گے، کیونکہ جتنا کچھ کہنا تھا بھائی وہ ہم سب کہہ چکے پہلے ہی۔ اب خط کے مضمون کی غرض سے ہم بے غرض ہو گئے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام لکھتے رہیں، اس لیے بار بار خط لکھتے رہیں گے۔ پھر مقطع ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اب مختلف چیز نے بھی آپ کو نکما کیا ہے، اسے یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر غم روزگار کے ہاتھوں آپ نکمے نکھٹو ہو گئے تو فکر معاش کے ہاتھوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہر نے آصف نکما کر دیا۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو تو ضعف نے غالب نکما کر دیا۔ بہرحال صورت اور بہت سادہ سا شعر ہے۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی۔ اب اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں۔ باد پیمائی یعنی ہوا پھانکنا۔ پہلا تو جو سادہ مطلب ہے وہ یہ کہ بہار کے باعث ہوا میں شراب کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ یہ عالم ہے کہ آپ صرف ہوا میں بھی چلیں تو شراب نوشی کا سرور حاصل ہوتا ہے، اور بہار کی ہوا اس قدر نشاط انگیز ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، میرے خیال میں مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام لگن سے کرے، شوق ہو، ہوا کھانے کو نکلے تو اس میں بھی بادانوشی کی تاثیر ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی ایک نشہ، ایک لطف، ایک مستی، ایک مزہ ہوتا ہے، تو اسے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے شراب ہی پی جائے۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھوتا شعر ہے، اور خاص طور پہ اس تمثیل کی وجہ سے کہ جس قدر جام و سبو بھرے ہوں میں خانہ خالی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر صرف اہل ہمت ہوتے تو یا تو وہ دنیا کو اہمیت نہ دیتے یا التفات نہ کرتے، دنیا ویران نظر آتی۔ تو عالم میں جو آبادی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ احتیاط پسند لوگ بھی اس میں زندہ ہیں، اور انہی کے سبب سے عالم آباد نظر آتا ہے۔ یعنی اس طرح جیسے اگر میخانے میں جام و سبو شراب سے بھرے ہوئے ہیں تو اتنا ہی میخانہ خالی ہے، یعنی پینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ دنیا کو ٹکرانے بے نیاز ہونے والے لوگ یا اہل ہمت، اہل جستجو، مہمجو لوگ، تو دلی بھری ہوئی ہے، کیونکہ کوئی نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اسے لوٹنے کے لیے میسر نہیں ہے یا اس وقت نہیں ہے۔ پھر اگلی غزل ہے: کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ اسی میں کہتے ہیں کیا بیاں کر کے میرا روئیں گے یار، مگر آشفتہ بیانی میری۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ
قدر سنگے سر راہ رکھتا ہوں، سخت ارزاں ہے گرانی میری. یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اہمیت ہے یا وزن ہے، قدر و قیمت میں بلندی ہے، اس پہ مت جاؤ. میں اس طرح سے ہوں کہ جس طرح ایک پتھر جو انتہائی بھاری ہو راہ میں پڑا ہوا ہو یا سر راہ، تو اس میں اس کے بھاری ہونے کے باوجود، اس کی گرانی کے باوجود، اس پہ ہر شخص قدم رکھ کے گزرتا ہے. وہ کسی مصرف میں نہیں آیا کہ کسی فصیل کی دفاع کا باعث بنتا یا کہیں اور نصب ہوتا. تو وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہے جو بھاری مضبوط ہونے کے باوجود سخت بے قدر ہے، سب اسے پامال کرتے ہیں. وہی کیفیت مرزا غالب اپنی بتاتے ہیں کہ قدر و قیمت میں بڑھا ہوا ہونے کے باوجود مجھے بے حیثیت سمجھا جاتا ہے. ایک اور جگہ غالب نے فارسی میں بھی یہ خیال بیان کیا ہے کہ ناکس زی تنو مندی ظاہر نہ شود کس، چون سنگ سر راہ کے گران است گران نیست. پھر آگے کہتے ہیں کہ گرد باد رہے بیتابی ہوں، سرسرے شوق ہے بانی میری. سرسر آندھی یعنی شوق کی آندھی، جذبے کی آندھی. گرد باد بگولے کو کہتے ہیں. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ میرے شوق کی، میرے جذبے کی آندھی میری وجود کی باعث ہے، اور میں اس کے ہاتھ ایسے ہوں جیسے ہوا کے ہاتھ بگولا ہوتا ہے. یعنی بے قرار رہوں گا، اضطراب میں رہوں گا، مجھے کسی پہلو بھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آندھی اس بگولے کو اٹھانے کا باعث بنی ہے اس کا زور و قوت اتنا ہے کہ میری اب طبیعت میں، فطرت میں، قسمت میں قرار ممکن نہیں ہے. جب تک ہوں بے قرار رہوں گا اور سکون سے عاری رہوں گا. اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ وہاں کنگر استغنا ہر دم ہے بلندی پر، یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے. کنگر وہ کٹے ہوئے طاقچے ہوتے ہیں جو خوبصورتی سے قلعے یا فصیلوں میں، دیواروں میں بلندی پر بنا دیے جاتے ہیں. خوبصورتی کے علاوہ ان کا کوئی خاص مصرف نہیں ہوتا. استغنا بے نیازی، بے پرواہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بے نیازی ہے، اس کا کنگرا یعنی اس کا جو انتہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بلند ہوتی جا رہی ہے. مگر ہمیں بھی ضد ہے. میری فریاد و فغاں کو، میرے جذبے کو، میرے شوق کو بھی یہ یقین ہے، یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر بلندی پر پہنچ سکتا ہوں. یعنی میرا جذبہ مجھے ہر جگہ لے جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ محبوب اگر زیادہ سے زیادہ بے پرواہ ہوتا جا رہا ہے یا آبجیکٹو مشکل ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی میری تاثیر، میری ڈٹرمنیشن بڑھتی جا رہی ہے. اس شعر میں خوبصورتی ہے جو الٹا غالب نے استعمال کیا ہے، یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ مایوس ہو، الٹا وہ اپنے آپ کو اور زیادہ سے زیادہ کامیابی کا اہل سمجھتا ہے. پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ تو وہ بدخو کے تحیر کو تماشا جانے، غم و افسانہ کے آشفتہ بیانی مانگے. یعنی تیری بدفطرتی یا خرابی عادت ایسی ہے کہ جب میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں تو محظوظ ہوتا ہے، اسے تماشا سمجھتا ہے، تیری دلجوئی کا باعث ہوتا ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ کہ غم ایک ایسا افسانہ ہے کہ اسے کہنا ضروری ہوتا ہے، بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ ایک پریشاں گفتگو ہوتی ہے، اور پھر میری پریشاں گوئی کے باعث تو بے مزہ ہو جاتا ہے. تیری فطرت اپنی جگہ ہے کہ تو تماشا کرنا چاہتا ہے. غم کی مجبوری یہ ہے کہ اسے افسانہ سنانا ہوتا ہے. اگلی غزل کا پہلا شعر ہے: جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، لکھ دیجیے یا رب اسے قسمت میں عدو کی. انتہائی خوبصورت شعر ہے، لیکن سادہ اور آسان فہم شعر ہے. اور غالب کو زخم بھی ایسا چاہیے کہ جسے کوئی رفو نہ کر سکے.
پھر آگے کہتے ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو شاخ کی بے ہوس لگی سے، یا تو کوئی سنتا نہیں فریاد کسو کی۔ مطلب یہ کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے عاشق کم حوصلہ ہیں، کم ظرف ہیں، ان کی ہمت جواب دے جائے گی، تب بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ زیادہ تیرے جور و ظلم سے تنگ آ کر حاکم سے فریاد کریں گے، کہیں سے داد رسی چاہیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں بھی تو ہم ایسے خراب خانے میں ہیں کہ یہاں کوئی کسی کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ تو یہ اب پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا دن رات کا حال ہے، جو اشرافیہ ہے اس سے کہا جا سکتا ہے کہ کیوں ڈرتے ہو اس شاخ کی بے حوصلگی سے، کیا کر لیں گے، یہاں پہ کون ان کی فریاد سننے والا ہے۔ تو اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ آغوش گل کشودہ برائے وداع ہے، اے اندلیب چل کے چلے دن بہار کے۔ یعنی کہ بہار کی آمد اس کے رخصت کا پیغام بھی لاتی ہے۔ پھول کھلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا ہے، بلکہ یوں سمجھ کہ اس نے رخصت کے لیے اپنی آغوش کو پھیلا دیا ہے، کھول دیا ہے۔ اے اندلیب یعنی اے بلبل، یہ اشارہ ہے کہ تو بھی اب یہاں سے چل، کیونکہ بہار کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ جس طرح کے قاعدہ ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے کچھ مدت کے لیے الگ ہوتے ہیں، وداع ہوتے ہیں، تو ہم بغل گیر ہو کر رخصتی کرتے ہیں۔ تو گویا آغوش کھولنے کا مقصد رخصت چاہنا ہوتا ہے، اسی لیے اسی طرح سے پھول نے بھی رخصت کے لیے اپنی آغوش کھول لی، کیونکہ اب بہار جا رہی ہے تو بلبل مسٹ ٹیک دا کیو، اور اسے بھی رخصت ہو جانا چاہیے۔ پھر آگے بھی اس میں اچھے اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ یوں باد ضبط اشک پھروں گرد یار کے، پانی پیے کسو پہ کوئی جیسے وار کے۔ یعنی ضبط اشک گویا پانی پینا ہے، اور یار کے گرد میں اس طرح سے دیوانہ وار پھرتا ہوں کہ جیسے اس پہ صدقے ہو کے، اس پہ واری ہو کے یہ ضبط کا پانی میں پی رہا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بعد از وداع یار بخون در تپیدہ ہے، نقش قدم ہے ہم کف پائے نگار کے۔ اور پھر ایک مشہور عالم شعر ہے کہ ہم مشق فکر وصل و غم ہجر سے اسد، لائق نہیں رہے ہیں غم روزگار کے۔ یہ بھی ایک مشہور شعر ہے، کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اگلی غزل کا ایک شعر ہے کہ اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے سعی، یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے۔ میر نے کہا تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو اب بدنام کیا۔ یا ہمارے عہد کے میر، ہمارے عہد کے بہترین شاعر فیض نے کہا تھا، عہد وفا یا ترک محبت جو چاہو سو آپ کرو، اپنے بس کی بات ہی کیا ہے ہم سے کیا منواؤ گے۔ تو وہی بات غالب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بس کی تو نہ عاشق یا اپنی رسوائی کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے، یہ تو سب آپ کی ہنگامہ آرائی پر موقوف ہے۔ جب چاہیں کسی کو دیوانہ بنا دیں، کسی کو بے صبر کر دیں، کسی کو بےتاب بنا کے رسوائی کے راستے پہ لگا دیں، ہماری عزتیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اس طرح شیخ ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ غالب کے اس شعر کی خوبصورتی بالکل بہت ہی یکتا ہے کہ نا امیدی کو کس خوبصورتی سے، انتہائی نا امیدی کو کس خوبصورتی سے غالب نے بیان کر دیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ غافل ان محتلطوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ تو غالب نے ہمیں اپنی شکل دکھا دی، اپنی کم مائیگی کا احساس دلا دیا کہ کہاں آپ کی معمولی سی فکر اور کہاں میرے اشعار۔
اسی سوچ اور اسی انٹروسپیکشن کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اگلی مرتبہ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے غالب کے اشعار کے ساتھ. بہت شکریہ.